नाज़रीन, गोलान हाइट्स पर एक बार फिर शाम की तरफ से हमला किया गया है और इसराइल की जानिब से वापस शाम पर हमला किया गया है। इसके साथ साथ हिजबुल्लाह के बहुत बड़े हमले इसराइल पर किए गए हैं। कई ऐसे रॉकेट्स और बुरकान मिसाइल फायर किए गए हैं जो सायरन साउंड किए बगैर वहां पर जाकर गिरे हैं, जिनको आयरन डोम नाकाम नहीं बना सका। तो भरपूर हमले जो हैं इस वक्त हिजबुल्लाह की जानिब से और शाम की जानिब से जारी हैं, ये आपको बताएंगे। फिर गजा से नाज़रीन बहुत बड़ी खबरें सामने आई हैं। मजीद हज़ारों इसराइली फौज जो है वो वहां से निकल गई है और वहां से निकलकर उनको कहां पर भेजा जा रहा है, ये अहम तरीन तफसीलात भी आपको बताएंगे। जो ताज़ा तरीन नाज़रीन हमले किए गए, क्योंकि जंग तो वहां पर पूरी शिद्दत से जारी है, तो जो बड़े हमले ताज़ा तरीन हुए हैं उनकी तफसीलात भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। फिर कुछ ग्लोबल खबरें हमारे पास आई हैं। यूरोप किस तरह से फ़लस्तीन के साथ खड़ा हो रहा है, यूरोप से आवाज़ें उठ रही हैं कि जो असलहा दिया जा रहा है इसराइल को वो नस्ल कुशी में इस्तेमाल हो रहा है। तो जो मुल्क असलहा दे रहे हैं उनको भी कटहरे में लाना चाहिए और उस हवाले से मामला चल निकले हैं, तो वो खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर गजा में ऐसे वाकयात सामने आए हैं कि रूह कांप गई है, इंसानियत शर्मा गई है। रोज बरोज वहां से बहुत ही अफसोसनाक खबरें जो है साथ साथ सामने आ रही हैं। सिविलियंस के साथ वहां पर क्या हो रहा है, कुछ और बहुत दिल दहला देने वाले वाकयात सामने आए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको शाम के बॉर्डर पर लिए चलते हैं और शाम के बॉर्डर से बहुत बड़ी खबरें हमारे पास आई हैं। और खबर ये है नाज़रीन कि इस्लामिक रेजिस्टेंस की जानिब से, ये वही इस्लामिक रेजिस्टेंस है जिसने जॉर्डन में हमला किया है अमेरिकी बेस पर, जो ये भी कहा जाता है कि वो CIA का ठिकाना था। और इसके अलावा बाकी भरपूर जो हमले कर रही है इस्लामिक रेजिस्टेंस, और ये वही तंजीम है जो इराक में बैठकर हमले करती है इसराइल में उनकी बंदरगाहों पर। हाइफा जैसी इंपॉर्टेंट और एशकलोन जैसी, अशोद जैसी, तिल अवीव में ये हमले कर चुके हैं। तो अभी इन्होंने सीरिया से गोलान हाइट्स में हमला किया है, मिसाइल के साथ बताया जा रहा है। और जो इसराइली आर्मी की पॉइंट्स हैं, इसराइली आर्मी की पोजीशंस हैं, उनको नाज़रीन निशाना बनाया गया है और काफ़ी इसराइली फौजियों के मरने की इतलात आ रही हैं। अच्छा, इसके मुकाबले में चूँकि यह हमला बहुत शदीद था तो फिल फॉर इमीडिएट जो जवाब है वो इसराइल ने वापस जो अटैक किया है और वो उनके जो एयरक्राफ्ट हैं उन्होंने अंदर जाकर दायरा वगैरह के जो एरियाज़ हैं गोलान हाइट्स के साथ, वहाँ पर जाकर हमले किए हैं। तो ये जो शाम वाला बॉर्डर है ना नाज़रीन, ये कोई सिक्योर नहीं है इसराइल के लिए। वहाँ मतलब हर दूसरे दिन अब वहाँ से हमले हो रहे हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहाँ पर रशियन फोर्सेस डिप्लॉयड है और वो एयर पेट्रोलिंग भी कर रही हैं। तो ये अब इसराइल के लिए बड़ा मसला बना हुआ है कि वो वापस किस तरह से जाकर को बड़ा अटैक करे। मतलब जिस तरह के रशियन फोर्सेस के आने से पहले बहुत बड़े हमले भी इसराइल कर रहा था, लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि बहुत कमी आई है, क्योंकि इसराइल को मसला ये आ रहा है कि भाई आगे अगर रशियन फोर्सेस वहाँ पर मारी गई तो फिर मामला बहुत गड़बड़ हो जाएंगे। बहरहाल ये शाम की जानिब से हमले जारी हैं। अब नाज़रीन, आपको हिजबुल्लाह के हवाले से पहले अपडेट करते हैं, फिर गजा के हवाले से खबरें आपसे शेयर करेंगे। नाज़रीन, हिजबुल्लाह और इसराइल के मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और डेडलाइन तो ख़त्म हो चुकी है। 31 जनवरी डेडलाइन थी इसराइल की जानिब से हमला करने के हवाले से, वो तो अब ख़त्म हो गई है। उन्होंने ये जो खबरें सामने आई थी कि इससे पहले अगर मामलात हल ना हुए, और मामला क्या था कि इसराइल ये कह रहा है कि जो इवैक्यूज़ हैं हमारे वो वापस आ जाएँ और हिजबुल्लाह अपने हमले कर दे और फेंस से पीछे चली जाए। हिजबुल्लाह कह रही है कि ऐसा नहीं है, जब तक गजा में जंग बंद नहीं होगी हमारे हमले बंद नहीं होंगे। तो अभी एक खबर दरमियान में ये भी आई है कि बाइडन का बहुत ज़्यादा प्रेशर है नेतन्याहू पे कि बिल्कुल ये जंग जो है वो नहीं छेड़नी, हिजबुल्लाह पर बिल्कुल हमला नहीं करना। और ये प्रेशर आज का नहीं है, पहले दिन का प्रेशर है। लेकिन यहाँ जब से डेट दी गई है इसराइल की जानिब से कि हम फलां दिन तक हमला कर देंगे, और फिर CIA की रिपोर्ट, रशियन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, अरब ममालिक की रिपोर्ट के इसराइल पूरी तरह से तैयार हो चुका है हमला करने के लिए, उसके बाद से जो कशीदगी है नेतन्याहू और बाइडन में वो ज़्यादा बढ़ी है। और बाइडन ने बहुत सख्ती से मना किया हुआ नेतन्याहू को कि ये काम ना करना। लेकिन इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि वहाँ पर फील्ड हॉस्पिटल कायम किए जा रहे हैं, वहाँ पर खुराक का स्टॉक कर रहे इसराइली जो वहाँ पर हैं, और बाकी जो जंग के लिए पूरी एक तैयारी होती है वो मुकम्मल की जा रही है साथ साथ। और मज़ीद जो सेटलमेंट्स खाली करवाई जा रही हैं उनको इधर पीछे भेजा जा रहा है और शेल्टर जो कैंप्स हैं वो वहाँ पर कायम किए जा रहे हैं, जो इसराइलियों को निकाला जा रहा है सेटलमेंट से उनके घरों से। अच्छा, तो इसके साथ साथ जो हमले हैं नाज़रीन वो तो हिजबुल्लाह की जा रही हैं। एक तरफ ये सारी चीज़ हो रही है और उसमें हिजबुल्लाह के हमले मुसलसल जा रही हैं। इसराइल क्या करता है, वो हमला करेगा, बाइडन का प्रेशर है, वो यहाँ से दौड़ जाएगा, वो पीछे हट जाएगा डर से, वो अलग चीज़ है। लेकिन हिजबुल्लाह तो पीछे नहीं हट रहे। तो उसके नाज़रीन जो बड़े हमले हुए हैं वो आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले
ایک جو ان کے سیٹلمنٹ کے ہیڈ ہیں ان کا ذرا بیان دیکھیے اور اندازہ لگائیے کہ حزب اللہ نے اس کا کتنا غلبہ ہے اس وقت لیبنان کے بارڈر پر. سیٹلمنٹ کا ہیڈ کہہ رہا ہے, جس کو اسرائیلی میڈیا کوٹ کر رہا ہے, there are entire streets in Metula that cannot be entered or walked around except at night for fear of Hezbollah missiles. میٹولا جو بہت بڑی ایک سیٹلمنٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب دن کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں پر نکل جائے, چاہے فوجی کیوں نہ ہو, رات کو وہاں پر موومنٹ ہوتی ہے. کیوں کہ وہاں سامنے حزب اللہ بیٹھی ہے اور وہ میزائل حملہ کر دیتی ہے. یہ اس وقت قبضہ ہے, غلبہ ہے حزب اللہ کا, اور یہ کبھی اسرائیل کا ہوا کرتا تھا, کبھی یہ اسرائیل کا غلبہ ہوا کرتا تھا. جو جیسے ان کے جو اپوزیشن لیڈر ہے نا, اس نے جا کر دورہ کیا اور اس نے کہا کہ ہم نے تو ان کو ایویکویٹ کرنا تھا اور ہم نے خود کو ایویکویٹ کر لیا, اور یہ سب سے بڑا ان کی شکست کا ثبوت ہے. اچھا, جو باقی بڑے حملے کیے گئے ان میں چند ایک کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو اسرائیلی میڈیا خود یہ بتا رہا ہے کہ نئے راکٹس اور نئے میزائل استعمال کیے جا رہے ہیں حزب اللہ کی جانب سے. برکان میزائل, اور دیکھیں برکان میزائل میں اب مختلف ایکسپلوسیو لے کر جا سکتے ہیں, تو زیادہ ایکسپلوسیو والے اور نئے طرز کے جو میزائل ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں راکٹس. اچھا, یہ ابھی اسرائیلی میڈیا نے بتایا ہے کہ راکٹس ایٹ المنارہ سیٹلمنٹ وداؤٹ سائرن ساؤنڈنگ, ایسے راکٹس بھی استعمال ہو رہے ہیں کہ سائرن ساؤنڈ کیے بغیر وہ جا کر گر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ خبریں ملتی جلتی ہوتی ہیں, حملے تو وہی ہیں نا جناب, راکٹ آ گیا اور وہ حملہ ہو گیا, لیکن ایک ایک آپریشن کے پیچھے نا پورا ایک پلاننگ ہوتی ہے. پہلے وہ ٹارگٹ کو لوکیٹ کیا جاتا ہے, پھر آپ جناب وہاں پر اپنا وہ میزائل کا لانچر لے کر آتے ہیں, پھر ان کو فائر کرتے ہیں, پھر آگے جا کر وہ ان کے فوجی مارتا ہے. تو پڑھنے میں یہ ایک لائن ہوتی ہے, لیکن اس کے پیچھے جو بارڈر پر صورتحال ہے نا وہ کوئی آسان نہیں ہوتا. ایک ایک حملے کے پیچھے آپ دیکھیں نا کہ ایک ایک جو مجاہد نکلتا ہے وہ اپنی جان ہتھیلی پر لے کر نکلتا ہے, آگے سے وہ بھی تو حملہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی آسان نہیں ہے. پھر ناظرین وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گیدرنگ آف اسرائیلی سولجرز کو نشانہ بنایا ہے التایت. یہ میں سائٹس اس لیے ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں, گو کہ آپ کو ساروں کو پتہ تو نہیں ہوگا کہ یہ کون سی سائٹ کی بات کی جا رہی ہے, لیکن یہ کہ پورا جو بارڈر ہے وہ ابھی بھی حزب اللہ کے کنٹرول میں ہے, کہ یعنی وہ پورے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے بارڈر میں جو مطلب سیف ہو کہ حزب اللہ کے حملے نہیں ہو رہے, پورے بارڈر پر حملے ہو رہے ہیں. تو یہ التحیت پر بھی ایک گیدرنگ کو نشانہ بنایا گیا. پھر ناظرین وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک بلڈنگ کو نشانہ بنایا جس میں اسرائیلی سولجرز تھے. میٹولا کی جو سیٹلمنٹ ہے وہاں پر ایک اسرائیلی سولجر سے بھری ہوئی ایک بلڈنگ کو نشانہ بنایا. اچھا, آج ایک دلچسپ خبر یہ بھی آئی ہے کہ ان کے ٹینکس کو تباہ کیا گیا, کیونکہ ٹینکس کو تباہ کرنا تو بہت ہی ایک عجیب سی خبر ہے. یعنی وہ بارڈر کے دوسری طرف کھڑے ہو کر ان کے ٹینک کو تباہ کر رہے ہیں, اور وہ مرکبہ ٹینک کو. وہ غزہ میں الگ ان کا قبرستان بن رہا ہے ٹینکوں کا, ادھر اب بارڈر سے بھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں. تو انہوں نے دوسری طرف کھڑے ہو کے بیات بلدہ کی سائٹ ہے جہاں پر دوسری طرف کھڑے ہو کے اینٹی ٹینک میزائل فائر کیا اور ان کے مرکبہ ٹینکس کو تباہ کیا ہے. سو یہ بہت ہی ان یوزول اور غیر معمولی اٹیک ہے. اچھا, پھر ناظرین بتا رہے ہیں کہ 8 میزائل فائر کیے گئے ہیں کریات شمونہ کے علاقے میں, جو شیبہ فارمز کے ساتھ ہے, اور شیبہ اور یہ کریات کا جو علاقہ ہے یہ ٹاپ پرائرٹی ہے حزب اللہ کی. اور یہ کیونکہ لیبنان کا حصہ تھے تو اب جو مرضی ہو, ان کو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے قبضے میں واپس لینا ہی لینا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر صورت میں ہم واپس لیں گے, اور بہت سارے گاؤں بھی ہیں جن کو واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گیدرنگ کو نشانہ بنایا ہے متات کا جو بیرکس ہے میزائل کے ساتھ, اور وہاں پر بھی ان کے فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. پھر ناظرین وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو سپائی ایکوپمنٹس ہیں, یعنی جو سرویلنس کے لیے انہوں نے کیے ہوئے, اور یہ کوئی آسان نہیں ہے, یہ اربوں ڈالر کے سپائی ایکوپمنٹس ہیں جن کو اس وقت حزب اللہ جو ہے وہ تباہ کر چکی ہے, اور یہ نیا انسٹال کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ نیا حملہ کر دیتے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ اب نئے جو کر رہے ہیں نا, یہ بڑا باریک سا وہ اینٹینا لگا کے اس پہ کر رہے ہیں تاکہ وہ جو اینٹی ٹینک میزائل ہے وہ اس کو ہٹ نہ کر سکے, کہ یعنی اگر وہ زیادہ بڑا ہوگا تو شاید آسانی سے ہٹ ہو جائے, اگر وہ بہت ہی باریک ہوگا تو پھر نہیں ہوگا. یہ ان کی کیلکولیشن ہے. اچھا, یہ باریک والا کرتے ہیں وہاں پر لگاتے ہیں, وہ دوبارہ سے پھر حزب اللہ ہٹ کر رہی ہے, اور یہ وہاں پر ریکارڈ ہوا ہے کہ اینٹی ٹینک میزائل 100% ایکوریسی کے ساتھ فائر کر رہی ہے حزب اللہ, جو کہ بہت ہی مطلب اس نے اسرائیلیوں کو حیران کر دیا ہے. انہوں نے تو اسی حساب سے وہ لگائے تھے نا کہ بھائی اس کو ہٹ نہیں کیا جا سکتا, تو انہوں نے ہٹ کر کے دکھایا, تو وہ ان کی جنگی صلاحیتوں کا سب سے بڑا ثبوت ہے. یہ ناظرین حزب اللہ کی صورتحال ہے, اور حملے وہاں پر جاری ہیں. پتہ نہیں کہ اسرائیل حملہ کرتا ہے یا نہیں کرتا, ڈیڈ لائن ان کی ختم ہو چکی ہے, اور ادھر بائیڈن کا پریشر نظر آ رہا ہے, وہ مطلب اس کی خبریں آ رہی ہیں کہ پریشر ہے, لیکن اسرائیل کرتا ہے نہیں کرتا.
لیکن حزب اللہ کے حملے نہیں رکنے والے جب تک غزہ بمباری بند نہ ہو، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے رہیں گے۔ اچھا، اب ناظرین غزہ میں آپ کو لیے چلتے ہیں، اور غزہ سے بھی بڑی خبریں ہمارے پاس ہیں، اور پہلی بڑی خبر یہ ہے کہ ایک اور بریگیڈ نکل گئی ہے غزہ سے اسرائیل کی، اور یہ وہ بتا رہے ہیں the 5th brigade was withdrawn from Gaza as part of reduction in number of forces۔ اچھا، یہ وہی کڑی ہے جو یہاں سے فورسز نکال کر ویسٹ بینک میں بھیجی جا رہی ہیں، دین پھر لیبنان اور شام کا جو بارڈر ہے وہاں پر ان کو بھیجا جا رہا ہے۔ تو یہ 8 سے 10 ہزار فوجی ہو سکتے ہیں جن کو وہاں سے وڈرا کیا گیا ہے، اور یہ 3 لاکھ سے زیادہ اس وقت اسرائیلی فوج وڈرا کر چکی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ان کی کیلکولیشن تھی کہ ہم نے 1 مہینے میں غزہ پر قبضہ کرنا ہے، اور آج یورپ اور امریکہ کو سمجھ آئیے 10 سال بھی نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی خرچہ بھی زیادہ ہو رہا ہے، کامیابی بھی صفر ہے، تو ان فوجوں کو ریسٹ بھی دیا جائے، اور مزید لیبنان پر پرائمری ایک جنگ چھڑنے جا رہی ہے، لیکن اس کا نقصان بھی ان کو یہ ہو رہا ہے، اور اس کا ان کے پاس کوئی حل بھی نہیں ہے۔ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جیسے جیسے یہ فوج نکال رہے ہیں وہاں سے، ان کا نقصان ڈبل ہوتا چلا جا رہا ہے، ان کی فوجیوں کی جو ہلاکتیں ہیں وہ روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اچھا، اب وہ فوج وہاں پر رکھ بھی نہیں سکتے، بھئی ادھر آپ لیبنان سے جنگ چھیڑنے جا رہے ہیں، ادھر آپ کا شام سے مسئلہ ہے، تو وہ بارڈر کیسے سیکیور کریں گے؟ اور اتنی زیادہ فوج رکھ کے بھی آپ نے کیا اکھاڑ لیا؟ تو وہ مسئلہ ہے، دونوں طرف سے اسرائیل پھنسا ہوا ہے۔ اچھا، پھر آگے چلیے، یہ حماس نے بتایا کہ انہوں نے جو دیگر حملے کیے ہیں اس میں انہوں نے کہا جی ہم نے گائیڈڈ میزائل کے ساتھ ایک حملہ کیا ہے ایک بلڈنگ میں جہاں پر اسرائیلی فوجی موجود تھی، بلڈنگ بھری ہوئی تھی اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ، جس پر ہم نے گائیڈڈ میزائلوں کے ساتھ حملہ کیا اور ان کو مار دیا۔ اچھا، پھر اب یہ اسرائیلی میڈیا کا بیان دیکھیے، ان کا اعتراف شکست اپنے خود آئیے آپ سنیے۔ Netanyahu's war slogans are hollow and cannot be achieved in his current government۔ کہ بالکل کھوکھلے نعرے ہیں نتنیاہو کے، یہ جو روز کھڑے ہو کے کہتا ہے نا کہ وار کنٹینیو رہے گی ٹل وکٹری فلانا ڈھمکانا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کھوکھلے نعرے ہیں، ان کو یہ اچیو نہیں کر سکتا ہے، خاص کر کے اس گورنمنٹ میں تو بالکل نہیں۔ یہ کوئی سال 2 سال 4 سال جنگ چلے تو شاید اچیو ہو جائیں، لیکن یہ نتنیاہو تو اس کو نہیں کر سکتا کم از کم، اور اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے۔ اچھا، پھر ناظرین اگلی بہت بڑی ایک خبر سامنے، بہت دلچسپ خبر ہے آپ کے لیے، اور اسرائیلی میڈیا نے ایک بار پھر انکشاف کیا ہے، اسرائیلی آرمی نے انکشاف کیا ہے، جس کو اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ ٹنلز میں کس طرح سے سمندری پانی ڈالا گیا تھا۔ اب یہ مرحلہ وار خبریں ہیں جو ہمارے پاس آ رہی ہیں، اس سے پچھلی جو خبر تھی اس میں انہوں نے یہ اپنے منہ سے مانا تھا کہ ہم نے ٹنلز میں سمندری پانی ڈالا۔ یہ جب یہ کام کر رہے تھے تب یہ مختلف سورسز سے ہمارے پاس خبریں آ رہی تھیں، ہم آپ کو شیئر کر رہے تھے کہ یہ کام ہو رہا ہے۔ اچھا، پہلی بار یہ 2 دن پہلے اسرائیلی آرمی نے مانا۔ اچھا، آج اس کی مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں، اور پتہ چلا ہے کہ بھائی پھر ان کے ساتھ ہوا کیا، اگر پانی ڈالا تو پھر اس کے بعد یہ ناکامی کہاں سے ہوئی۔ تو انہوں نے بتایا کہ جو سرنگوں کے آرکیٹیکچر ہے وہ اتنا غیر معمولی تھا کہ وہ ہمارا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں، یا ذرا سنیے گا کمال، آپ دیکھیے، unexpected walls and barriers were discovered that slowed or stopped the flow of water۔ کہ بالکل unexpected وہاں پر بیریئرز تھے، والز تھیں جن کی وجہ سے پانی آگے نہیں جا سکتا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بھائی آپ سرنگ میں ایک جگہ سے پانی ڈالیں گے تو وہ ساری سرنگوں میں چلا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہر سرنگ کی اپنی اوپننگ ہے، مطلب الگ سے گیٹ لگے ہوئے ہیں، الگ سے رکاوٹیں ہیں، تو وہ والا جو ان کا منصوبہ ہے وہ ناکام ہوا۔ اچھا، اس میں ایک بات جو سمجھنے کی ہے کہ اٹس مین کہ یہ ناکامی دیکھ کر پیچھے ہٹے ہیں۔ وہ جو ادھر سے امریکہ بھی منع کر رہا تھا، اور ان کے اپنے تھنک ٹینکس اور جو سائنٹسٹ وغیرہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے آرٹیفیشل زلزلے اسرائیل میں آئیں گے، غزہ کی زمین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنجر ہو جائے گی، اور یہ وار کرائم ہے۔ تو انہوں نے، اور پھر ان کے ٹنلز میں ان کے پریزنر بھی تھے، آپ حساب لگائیے، ان کے ٹنل جو حماس کی ٹنل ہیں ان میں اسرائیلی پریزنر بھی تو تھے، تو وہ انہوں نے بھی مر جانا تھا۔ تو انہوں نے مارنے کی، اپنے بندوں کو مارنے کی پوری تیاری کر لی تھی، لیکن وہ تو منصوبہ کامیاب نہیں ہوا، یہ اصل بات ہے۔ تو آج ان بے شرموں نے اپنے منہ سے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے وہ کیا لیکن کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو آپ ان سرنگوں کا اندازہ لگائیے، یہ 10-15 سال انہوں نے لگائے ہیں، اور کتنے پیسے اس میں انویسٹ کیے ہو گئے ہیں، جس کی اسرائیل کو سمجھ نہیں آ رہی، جس کو امریکہ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اس وقت دنیا میں کوئی ایسا بم نہیں ہے، دنیا میں کوئی ایسا بم نہیں ہے جو ان سرنگوں کو نقصان پہنچا سکے۔ سب سے جو بڑا بم ہے وہ امریکہ کے پاس ہے، اور وہ بھی ان سرنگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ یہ اس لیول کی سرنگیں جو ہے وہ بنائی گئی ہیں۔ پھر ناظرین ایک اور بڑی خبر جو اسرائیلی میڈیا نے شیئر کی ہے اسرائیلی آرمی کی کوٹ کرتے ہوئے، کہ پچھلے چند گھنٹوں میں 10 مزید آفیسرز مارے گئے ہیں۔
یہ اسرائیلی آرمی اپنے منہ سے تسلیم کر رہی ہے کہ اس سے پہلے 2700 کچھ آفیسرز ہیں جو انہوں نے مانے ہیں خود، اور ابھی یہ مزید بتا رہے ہیں کہ 10 آفیسر پچھلے چند گھنٹوں میں مزید مارے گئے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا نقصان جو ہے وہ روز بروز ہو۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ناظرین حملہ کیا گیا ہے کمانڈ سینٹر اور ملٹری سائٹ پر ود نمبر آف میزائل۔ یہ رائم ملٹری سائٹ ہے غزہ سے باہر، اور وہاں پر جو ان کا کمانڈ سینٹر ہے اس پر ناظرین نشانہ بنایا گیا ہے بہت سارے میزائلوں کے ساتھ۔ اچھا، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ وی بامبڈ مورٹار شیلز ایٹ گیدرنگ آف سولجرز پلس وہیکلز ان آسٹرین نیبرہڈ۔ ٹھیک ہے جناب، جو ہے نا وہیکلز جہاں پر بہت ساری تھی اور جو فوجی تھے ان کو نشانہ بنایا گیا۔ پھر ناظرین وہ کہہ رہے ہیں، یہ آپ سنیے گا کہ لڑائی کون کون سے ایکسس پر کتنی شدت کے ساتھ جاری ہے۔ وی انگیجڈ ان فرق کلیشز ود مشین گنز اینڈ اینٹی آرمر شیلز۔ اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کلیشز ود مشین گنز ان جبالیہ۔ پھر ناظرین وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک D9 ملٹری بلڈوزر جو ہے وہ سینٹر کے ایریا میں اس کو تباہ کیا ہے، کیونکہ یہ بلڈوزر جو ہے نا یہ بڑے قیمتی اور بڑے کم تعداد میں ہے۔ ابھی مزید 100 بلڈوزر مزید انہوں نے آرڈر کیے ہوئے اسرائیل نے، جو پچھلے دن ان کے انجینئرنگ کارپس مارا گیا تھا، جو سب سے بڑا واقعہ ہوا تھا جس میں 100 کے قریب ان کے مارے گئے تھے، جس پر پورا اسرائیل رز اٹھا تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے 100 مزید بلڈوزر منگوائے ہیں، ان کو آرڈر کیا، لیکن ادھر سے بلڈوزر تباہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ کوئی عام والا بلڈوزر نہیں ہے، یہ بہت ملٹری اور بہت آرمرڈ اور بہت ہیوی بلڈوزر ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر ناظرین خبر یہ آئی ہے کہ جیسے ایک طرف مذاکرات تیزی پکڑ رہے ہیں، تو یہاں پر نتن یاہو کی پوری کوشش ہے کہ وہ ایک تو ان مذاکرات کو ڈیریل کرے، اسی لیے وہ حزب اللہ والا ایڈونچر بھی کسی بھی وقت کر سکتا ہے۔ بے شک بائیڈن کا پریشر ہے، بے شک یورپ کا پریشر ہے، یورپ کہہ رہا ہے اسلحہ نہیں دیں گے، بائیڈن کی خبر بھی آگئی وائٹ ہاؤس سے کہ ہم اسلحہ سلو کر رہے ہیں یا روک سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ خبریں ہیں کہ نتن یاہو یہ کام کر سکتا ہے۔ اچھا، پھر بڑے افسوس کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ غزہ میں جو بمباری ہے اس کو مزید تیز کر دیا گیا، یعنی کسر انہوں نے کوئی بھی نہیں چھوڑی، لیکن اس کے باوجود اب جدھر جو مذاکرات میں اچھی خبریں آ رہی ہیں اس کے ساتھ بری خبر غزہ سے یہ ہے کہ سیویلینز پر بمباری کو مزید تیز کر دیا گیا۔ The news came out army intensified targets in Gaza۔ مطلب بہت شدید کر دی گئی یہ بمباری، ان کو یہ آپ دیکھیں نا کہ ان بے شرموں اور ظالموں کے کام کی ادھر مذاکرات کہیں کامیاب نہ ہو جائے، ایک تو ان کو ڈیریل کرے، دوسرا جتنے فلسطینیوں کو شہید کر سکتے ہیں کریں۔ یہ اس وقت وہاں پر یہ کام ہو رہا ہے، تو یہ بڑا تکلیف دہ ہے۔ پھر ناظرین جو اگلی خبر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، مطلب روح کہاں پہ جائے گی، پہلے یہ آپ سٹیٹمنٹ ایک تو دیکھیے کہ وہاں پر غزہ کے لوگ جی کس طرح سے رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھیے، اس کو امریکی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے۔ We are dying slowly, Palestinians are eating grass and drinking polluted water as famine looms across Gaza۔ یار یہ انسانیت کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ پوری انسانیت کے لیے شرمندگی ہے۔ اس وقت رفح بارڈر کے ساتھ ناظرین اتنی لمبی لائنیں ہیں ٹرکوں کی کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ پوری دنیا سے کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس نے امداد غزہ میں نہیں بھیجی، لیکن اس کی لائنیں باہر لگی ہوئی ہیں، اور ہم سب میں اتنی جرت نہیں ہے کہ ہم وہ ٹرک اندر بھجوا سکے۔ وہ کھانا پینا جو ہے وہ باہر ٹرکوں میں خراب ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، اور اندر غزہ کے لوگوں کیا حال ہے؟ وہ ایٹنگ گراس اینڈ ڈرنکنگ پولیوٹیڈ واٹر، آلودہ پانی پی رہے ہیں اور گھاس کھا رہے ہیں زندہ رہنے کے لیے، کیونکہ وہاں پر قحط آ چکا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جو ظلم ہمارے سامنے آیا یہ صرف 10% ہے جس پر ہماری روح کام گئی، یہ صرف 10% ہے۔ ابھی 90% ظلم جو اندر ہو چکا ہے وہ رپورٹ ہونا بھی باقی ہے۔ جب جنگ بند ہوگی تو اصل حقائق تب ہمارے سامنے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ جو 1 لاکھ لوگ شہید اور زخمی ہوئے ہیں وہ لوگ ہیں، وہ کوئی کھلونے نہیں ہیں، وہ ایک بندے پر ایک نسل ڈیپینڈ کرتی ہے، تو وہ آپ نے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ۔ اور اگلی خبر آپ یقین مانیے آپ کی روح کانپ جائے گی، اگلی خبر آپ سنیے، کہہ رہے ہیں جی ہینڈ کفڈ باڈیز ملی ہیں سیویلینز کی، یعنی انہوں نے سیویلینز کو جس طرح وہ سکینڈل ان کا آیا تھا کہ ان کو پکڑ رہے ہیں اینڈ دین ان کو فائٹرز ڈکلیئر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے ان سرنڈر کروا دیا، تو اب گلیوں سے، مختلف سڑکوں سے، مختلف بلڈنگ سے وہ باڈیز ریکور ہو رہی ہیں جو ہینڈ کفڈ ہیں، یعنی ان کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں اور وہ ڈی کمپوزڈ ہو چکی ہیں۔ یعنی جو باڈی پڑی پڑی گل سڑ جاتی ہے نا، مطلب وہ 20 دنوں کی پڑی ہے، مہینے کی پڑی ہے، جب وہ ڈی کمپوز ہونا، تو ایسی ڈی کمپوزڈ باڈیز ریکور ہو رہی ہیں ہینڈ کفڈ۔ مجھے بتائیے یہ ظلم ہو رہا ہے، دیکھیں امریکی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، تو یہ ظلم تو ساروں کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے نا، تو ہم اس کو نہیں روک پا رہے ہیں۔
یہ ہمارے لیے کتنی شرمندگی کی بات ہے، ادھر ساری دنیا بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کر رہی ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ ظلم تو ہو رہا ہے، اور جو ہو چکا ہے اس کا بدلہ مجھے بتائیے کون دے گا؟ اس لیے مزاحمتی تحریک کہہ رہی ہے کہ نتن یاہو کو سزا دیے بغیر بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ جو یہ آپ نے کام کر دیا، ہینڈ کفڈ ڈی کمپوزڈ باڈیز ملی ہیں، اور کس طرح قبروں سے آپ باڈیز نکال کر لے کر گئے، اس کا جواب کون دے گا مجھے بتائیے؟ تو یہ اس طرح کا ظلم وہاں پر ہو رہا ہے۔ اچھا، پھر جیسا کہ اسکاٹ لینڈ کا بیان سامنے آیا، اس کے پرائم منسٹر نے کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی فیل ہوئی ہے، آپ کی آواز بہت ویک تھی، اگر آپ صحیح معنوں میں انسانیت کے لیے کھڑے ہوتے تو غزہ میں یہ کچھ نہ ہو سکتا۔ انہوں نے اپنی حکومت پر تنقید کی، برطانیہ پر، کہ برطانیہ ناکام رہا ہے، برطانیہ کا رویہ انسانیت وہ نہیں تھا۔ یہ اسکاٹ لینڈ اپنی فیڈرل کے خلاف یہ تنقید کر رہے ہیں۔ اچھا، ابھی ناروے کا بڑا امپورٹنٹ بیان سامنے آیا، ناروے کہہ رہا ہے کہ جو اسلحہ دے رہے ہیں جو ممالک اسرائیل کو، وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں جینوسائیڈ میں۔ دیکھیں یار، کچھ ملک ہیں جو بڑے انسانیت کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں اور لاؤڈلی اپنی بات کر رہے ہیں۔ شاید ہم میں سے اسلامک ملک کہاں ہے؟ سوئے، او آئی سی نے ایک اجلاس بلایا، دین سو گئی، ستو پی کر سو گئی، پتہ نہیں کہ او آئی سی کہاں گئی۔ تو یہ دیکھیں نا، ناروے کا ہر دوسرے دن بیان آیا ہوتا ہے، اور وہ اسٹرانگلی کھڑے ہو رہے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ، بیلجیم، اسپین بڑا لاؤڈلی جا کر، ساؤتھ افریقہ دیکھ لیں، ساؤتھ امریکہ کے کنٹریز دیکھ لیں، کتنے اسٹرانگلی وہ جا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے کیا کیا؟ یہ ہم دیکھیں، ہسٹری بھولے گی نہیں، ہسٹری اسرائیل نے جو ظلم کیا اس کو بھی یاد رکھے گی، اور جو ہماری خاموشی ہے نا، جب تاریخ لکھی جاتی ہے ظالم کی، تو وہ جو خاموش تماشائی ہوتے ہیں ان کو بھی لکھا جاتا ہے، خالی ظالم کو نہیں لکھا جاتا۔ تاریخ لکھی جائے گی تو یہ دیکھا جائے گا کہ کس کی کیا پوزیشن تھی۔ ہماری 1 ارب سے زیادہ مسلمان، آج بھی ساری دنیا کا آئل یہاں سے جا رہا ہے، آج بھی ہم اتنے پاورفل نہیں ہیں کہ ٹرک اندر بھجوا سکیں۔ یہ تاریخ میں لکھا جائے گا، اسرائیل کے ظلم اپنی جگہ پر، لیکن ہماری جو بے حسی ہے وہ بھی ساتھ ضرور لکھی جائے گی۔ پھر ناظرین، آخری خبر یہ ہے کہ سلوینیا نے اناؤنس کیا ہے کہ جو UNRW کے فنڈ جس طرح سے یہ سارے کینسل کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کیا ہے، انہوں نے کہا جی ہمارے فنڈ جاری رہیں گے، دنیا بند کرے جاری رکھے اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، اور ہم بلکہ انکریج کرتے ہیں کہ یہ بڑا غیر انسانی سلوک ہے۔ ایک طرف یہ لوگ مر رہے ہیں اور اوپر سے آپ فنڈ بند کر رہے ہیں، تو یہ کوئی مناسب چیز، بہت ہی ایک شرمناک چیز ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے فنڈ جاری رہیں گے۔ اسی طرح اسپین کا بیان سامنے آیا ہے، انہوں نے کہا ہے ہمارے فنڈ جاری رہیں گے، اور UN بھی بار بار انکریج کر رہا ہے کہ بھائی وہ اکلوتا ادارہ جو تھوڑی بہت، اب دیکھیں نا، لوگ وہاں پر گراس کھانے پر مجبور ہیں، پولیوٹیڈ واٹر پینے پر مجبور ہیں، تو پہلے بھی نہ ہونے کے برابر ہی ان کی مدد ہو رہی تھی، وہ نہ ہونے کے برابر جو تھی آپ نے اس کو بھی روک دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس وقت ناظرین صورتحال ہے، ایک طرف مذاکرات ہیں، ایک طرف فوجی محاذ پر اسرائیل کو شکست ہے، لیکن ایک طرف وہ سویلینز کا ظلم ہوا ہے جو ہم نہیں روک سکے، اور یہ اس کا کوئی بھرپائی نہیں ہے۔ یہ فلسطین آزاد بھی ہو جائے گی، اور ظاہری بات ہے وہ تاریخی دن ہوگا، کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، آج سے 4 مہینے پہلے جائیں آپ سوچ سکتے تھے کہ فلسطین اتنی جلدی آزاد ہو سکتا ہے؟ وہ ساری چیزیں کامیابی اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو دھبا ہے ہم پوری انسانیت پر، وہ کبھی نہیں دھل سکے گا، یہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تو یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اور پھر آپ دیکھیں نا کہ جو لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ نہیں فلسطین کے لوگ لڑیں اور ایک ریاست لیں، تو کیا یہ ہماری منافقت تو بہت چھوٹا لفظ ہے، یہ تو ہم ظالم سے بھی کئی گنا بڑے ظالم ہیں کہ ان کا یہ حال ہوا پڑا ہے، اور ہم کہیں گے نہیں آپ ایک ہی ریاست لیں۔ تو جب مذاکرات کے ذریعے میں آزادی مل رہی ہے تو ہمیں اس کو موقع کو کھونا نہیں ہے، اور جن کو بڑا چاہ ہے نا تو وہ وہاں پر جائیں اور ان کو لڑ کے لے کر دیں۔ تو یہ بھی ذرا چیزیں آپ ذہن میں رکھا کریں۔ یہ عام ترین اور تازہ ترین حقائق آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب